नाज़रीन, बाइडन की मिलिट्री एड के बाद नेतन्याहू ने मजीद एस्केलेशन कर दी है। लेबनान से खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर हालात काफी खराब हो गए हैं। इजराइल की मिलिट्री एक्टिविटी लेबनान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे एरिया से टैंक्स पेनिट्रेट हुए हैं और वॉर प्लेन्स की जो फ्लाइट्स हैं वो लेबनान के अंदर देखी जा रही हैं। इसी तरह शाम के अंदर भी कुछ ऐसे वाकयात देखे जा रहे हैं। शाम के अंदर इजराइल अपनी प्रेजेंस को मुस्तकिल करने के लिए इकदाम तेजी से उठा रहा है और शाम में तो उनको जरा आसानी है, खुला मैदान वहां पर मिला हुआ है। लेबनान में नाज़रीन हिजबुल्लाह जो ऑलरेडी तैयारी के अंदर है हमला करने की, तो अब ये जो इजराइल की नई मिलिट्री एक्टिविटी हुई है इसके बाद जो सिनेरियो है वो ज्यादा नाजुक हो गया है। साथ अगर हम देखें तो इजराइल के अंदर इजराइल की सोसाइटी, इजराइल की मिलिट्री एक नई जंग के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आती है। इस वक्त मुजाहरे बहुत शदीद हो चुके हैं। एक एक मिनिस्टर के घर तक मुजाहरे हो रहे हैं। आपको पता है ना कि दो महाज साथ साथ चल रहे हैं। एक वो है जिसमें इजराइल एक सुपर पावर के तौर पर, एक हेजेमोनिक पावर के तौर पर जगह जगह स्ट्राइक्स भी कर रहा है, लेकिन दूसरा महाज वो है जिसमें ये देखा जा रहा है कि इजराइल अपने कोई भी स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं कर सका है। और इजराइल के बड़े बड़े जर्नैल और थिंक टैंक्स ये लिख रहे हैं कि इजराइल एक सिविल वॉर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें ये एक लंबी जंग और हारता हुआ इजराइल हर फ्रंट के ऊपर, ये बात ज़हन में रखें, अभी तक इजराइल तमाम फ्रंट्स के ऊपर हारा है, वो कोई भी फ्रंट को खत्म नहीं कर सका है। हिजबुल्लाह, यमन सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल ये कंट्रीब्यूट कर रही है इजराइल को सिविल वॉर की तरफ। और इजराइल की सोसाइटी इतनी ज्यादा इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है कि इस एक्सट्रीमिस्ट लेवल के ऊपर कोई किसी सोसाइटी का सर्वाइव करना ही जो है ना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। और जो उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं वो आपस में अब एक दूसरे से टकरा रही हैं और सिविल वॉर की तरफ वो जा रहे हैं। और जो हिस्ट्री के साथ वो पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, हिस्ट्री में भी ऐसे ही ये जो इनकी रियासतें हैं वो कोलैप्स हुई और सिविल वॉर की वजह से कोलैप्स हुई। बैरूनी तौर पर उस वक्त भी वो ताकतवर थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो आज भी बेसिकली वही हो रहा है। गजा से नई रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि हमास ने नई टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से इजरायली फौज की जो हलाकतें हैं उनमें इजाफा हो गया है। इस बारे में हम बात करेंगे। और ज्यादा क्रेडिबल रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इजरायली सेटलर्स किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में फरार हो रहे हैं। ये अब मजीद क्रेडिबल रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। यानी अगर इजराइल फातेह हो रहा है तो फिर ये इजरायली सेटलर्स क्यों भाग रहे हैं, बल्कि मजीद को आना चाहिए था। इस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट 0% हो चुकी है। इस वक्त जो माइग्रेशन टुवर्ड्स इजराइल है वो 0% हो चुकी है। ठीक है, ना बाहर से कोई आ रहा है और ना कोई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो अगर इजराइल जीत रहा है तो फिर ये सारा क्या हो रहा है। और इसके साथ नाज़रीन नेटो की जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। ईस्टर्न फ्लैग 102 किलोमीटर रशियन बॉर्डर से, सिर्फ 102 किलोमीटर कितना होता है, रशियन बॉर्डर से सिर्फ 102 किलोमीटर के ऊपर नेटो की जंगी मशकें शुरू हो गई हैं, जिसको बरतानिया लीड कर रहा है। तो वहां पर भी हालात काफी नाजुक हैं। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज करते हैं नाज़रीन, ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि इजराइल की जो नाकाबिले तस्खीर कही जाने वाली मिलिट्री है, हाईली इक्विप्ड, हाईली आर्म्ड और हाईली ट्रेंड, और अमेरिका के पीछे सारी बैकिंग और सारी इंटेलिजेंस, ये सब मिलाकर भी एक छोटी सी तंजीम हमास उसको खत्म नहीं कर सकी है, उसको क्रश नहीं कर सकी है, उसको हरा नहीं सकी है। हमास के अभी तक वो मौजूद है, मुनज़्ज़म तरीके से मौजूद है, हजारों फाइटर्स उसके पास इस वक्त हैं। तो इजराइल ये जंग बेसिकली हार चुका है। लेकिन भाई हार चुका है तो क्या अब इस हार को वो कबूल कर ले? देखिए उनके पास पावर तो मौजूद है। इजराइल के सिनेरियो में डिफरेंट क्या है कि इजराइल जंग हार चुका है लेकिन पावर तो उनके पास है, वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, उनके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, टेक्नोलॉजी है। तो इस सब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस हार को कवर अप करने के लिए। ये बुनियादी फर्क है। वगरना अमूमी तौर पर क्या होता है कि जहां कोई मुल्क हार जाता है तो फिर उसकी हार ज्यादा खुलकर नजर भी आती है। यहां पर बुनियादी फर्क ये आ रहा है कि पावर उनके पास है, लेकिन जो मिलिट्री गोल्स उन्होंने डिक्लेयर किए वो जंग वो हार चुके हैं। हमास को हराने में, हिजबुल्लाह को, सारे फ्रंट्स को हराने में वो नाकाम हो चुके हैं। लेकिन चूंकि एयरफोर्स है तो वो जगह जगह पर स्ट्राइक्स करते हैं और इससे उनकी हैबत तारी रहती है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में किसी के पास एयरफोर्स नहीं है और पीछे से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो उनको आते चले जा रहे हैं। तो ये एक कशमकश है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल मुसलसल उनके खिलाफ जा रही है। वो ऑन ग्राउंड कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक तरफ नेतन्याहू उसके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज और उसके पीछे वो सारी
جو کیبنٹ ہے وہ بھی کھڑی ہے، اور پوری آپ جانتے ہیں جو وہاں پر ایکسٹریمسٹ ان کے مقاصد ہیں، تو وہ ان کی ایروگنس الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ کوئی یہاں پر جنگ بندی کریں یا اپنی ہار کو تسلیم کریں۔ امریکہ کی ایروگنس بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر جو ہم پہلے بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا قیام ڈومیننس کے اوپر قائم ہے۔ اگر اسرائیل ایک ڈومیننٹ پاور نہیں ہے تو وہ ایک نارمل سٹیٹ کے طور پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل نہ کبھی نارمل سٹیٹ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نارمل سٹیٹ کے طور پر کبھی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تو ڈومیننس ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں کہ مجھے بتائیے اگر آج جنگ رک جائے، اگر جنگ رک جائے تو اسرائیل کیا اپنی فتح بتائے گا؟ اسرائیل کیا کامیابی بتائے گا کہ اس نے جنگ میں کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ پرزنرز وہ لا نہیں سکا، حماس کو وہ ختم کر نہیں سکا، تو پھر یہی کامیابی وہ بتائے گا کہ اس نے 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا؟ یہی تو اس کامیابی کو دنیا میں مانا جائے گا یا ابھی بھی مانا جا رہا ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی وکٹری نہیں ہے جو وہ بتا سکیں اپنے لوگوں کو بھی اور باقی دنیا کو بھی۔ بلکہ جب باقی دنیا غزہ میں داخل ہوگی تو آپ دیکھیں گے ناظرین کتنا بڑا فال آؤٹ اور کس طرح سے وہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، جب غزہ سے وہاں پر میڈیا، وہاں پر دنیا جائے گی کہ اسرائیل نے کیا کیا مزید مظالم ڈھائے۔ ہمیں تو ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے جو ظلم وہاں پر ایکچولی وہاں پر ڈھائے گئے ہیں۔ تو یہ تمام سینیریو ہے۔ اب اس کے اندر نتنیاہو کو مزید بائیڈن نے ایڈ دے دی ہے، وہ بائیڈن جس کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، یہ ورسٹ پریزیڈنٹ آف دا ہسٹری ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو جنگ کی ہے، جو بھی ملٹری کانفلکٹس کو ہوا دی ہے، وہ بالکل امریکی مفادات کے خلاف گئے۔ اب اس کے بعد نتنیاہو نے مزید ایسکیلیشن کر دی ہے، لیکن کیا یہ والی ایسکیلیشن اس کو کوئی فتح کی طرف یا اچیومنٹس کی طرف لے کر جا رہی ہے، یا آلریڈی جو ایک ڈیفیٹ ہے اس میں مزید اضافہ کر رہی ہے، جو اندرونی کیوس، خلفشار، خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہا ہے اس میں مزید ایڈیشن ہوگا، یا یہ جو اسکیلیشن ہے یہ حزب اللہ، حماس اور ہوتیز کو ختم کر دے گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ تو ذرا 2-3 خبروں کو اس وقت ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، نتنیاہو کیا کر رہا ہے آن گراؤنڈ، باقی چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ ذرا پہلے لیبنان کی صورتحال کو اگر ڈسکس کریں اس تناظر کے اندر، تو لیبنان میں اسرائیل کے ملٹری نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت تیز کر دیا ہے، اور ایسے سینیریو کے اندر تیز کیا ہے جب حزب اللہ سے آلریڈی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، حزب اللہ کے ذرائع سے آلریڈی ہمارے پاس یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، دنیا کے پاس پہنچ رہی ہیں کہ حزب اللہ از پریپیرنگ فار اٹیک، حزب اللہ نے تیاری پکڑ لی ہے، یہ خبریں آلریڈی آ رہی، وہ کسی بھی وقت اٹیک کرنے جا رہی ہے، اور حزب اللہ اور لیبنیز گورنمنٹ کی انٹینسو ٹاکس اس وقت چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے سینیریو میں اسرائیل حملہ آور ہو گیا لیبنان کے اوپر، اور اس میں ان کے بہت سارے جو ٹینکس ہیں بہت سارے ایریاز کے اندر پینیٹریٹ ہوئے ہیں، اور ان کے جو وار پلینز ہیں ان کی ایکٹیویٹی مختلف ایریاز کے اندر اس وقت دیکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ذرا یہ خبریں دیکھیے، اسرائیلی وار پلینز فلائی اوور سیورل ایریاز ان صدرن لیبنان، بہت سارے ایریاز کے اوپر اسرائیلی وار پلینز دیکھے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی ایئر ایکٹیویٹی سیز فائر کے بعد پہلی بار دیکھی گئی ہے۔ اسرائیلی فورس ایڈوانس ٹورڈز برج الملک ٹاؤن ان صدرن لیبنان، بلاکس روڈز ود باربڈ وائر، مختلف روڈز کو وہ بند کر رہے ہیں، وہاں پر وائرز لگا رہے ہیں۔ اینڈ اسرائیلی آرمی کیریڈ آؤٹ این آپریشن ٹو بلو اپ بلڈنگز، کئی ٹاؤنز میں انہوں نے جا کر بہت ساری بلڈنگز کے اندر بم لگا کر ان کو تباہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین 2 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، ایک تو اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ صدرن لیبنان کے جو بارڈر ٹاؤنز ہیں وہاں سے وڈرا نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی فوج بارڈر ٹاؤن کے وہاں پر موجود ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اسرائیل نے وہاں سے وڈرا کرنا تھا، لیکن آج اسرائیل یہ اناؤنس کر رہا ہے کیٹیگوریکلی کہ وہ وہاں سے وڈرا نہیں کریں گے۔ لیبنیز ٹاؤن سے اسرائیل وڈرا نہیں کرے گا، جو بارڈر ٹاؤنز ہیں جہاں پر اسرائیل کی فوج تھی، اور بعد میں بھی کچھ علاقوں میں پینیٹریٹ ہوئی، سیز فائر کے بعد بھی پینیٹریٹ ہوئی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ساتھ اسرائیل نے لیبنیز گورنمنٹ کو یہ میسج بھجوایا ہے کہ وہ جو لیبنیز شہری جن کے یہ گھر تھے، جن کے یہ علاقے تھے، ان کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے، یعنی جو لیبنیز ٹاؤن ہیں جہاں پر اب اسرائیلی فوج آ گئی اور کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں نکلیں گے، ساتھ یہ بھی پیغام بھجوا رہے ہیں لیبنیز گورنمنٹ کو کہ آپ کے لوگوں کو ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نہ علاقوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ لیبنیز سیویلینز کو واپس آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ قبضے کا ارادہ کر رہے ہیں مکمل طور پر۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سیز فائر کیسے ہوا تھا۔ لیبنیز گورنمنٹ نے سیز فائر کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، اور لیبنیز گورنمنٹ نے حزب اللہ کے ساتھ انٹینسو ٹاکس کی، اس میں آپ منت ترلا بھی شامل کریں،
دیکھیں نا ایک لیبنیز گورنمنٹ کا ایک ایموشنل بلیک میلنگ بھی تھی کہ دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر نشانہ بن رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو حزب اللہ نے جیسے تیسے کر کے وہ سیز فائر کیا, ٹھیک ہے, اور لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ ٹاکس کی وجہ سے یہ سارا سیز فائر ہوا. تو اب ناظرین جو لیبنیز گورنمنٹ نے یہ سارا کیا اسرائیل کے ساتھ, وہ سیز فائر تو ٹوٹ چکا ہے, وہ معاہدہ تو ٹوٹ چکا ہے. یہ لیبنیز حکومت نے یقینی بنوانا تھا اور اپنی گارنٹرز کے ذریعے جو فرانس نے گارنٹی دی تھی سارا, اس کے ذریعے یقینی بنوانا تھا. اب اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہم علاقے ہی نہیں چھوڑیں گے, تو کیا یہ علاقے اسرائیل کو دے دیے جائیں یا کیسے چھڑوائے جائیں؟ کوئی منت اللہ اسرائیل کو, کوئی رحم نامہ اسرائیل جس کے اوپر مان جائے, کیسے منوائیں گے اسرائیل کو؟ تو اس وقت اسرائیل کو اگر ان علاقوں سے کوئی نکال سکتا ہے, یا لیبنن کو اسرائیل کے قہر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے, اسرائیل کی آکوپیشن سے اگر کوئی بچا سکتا ہے, تو وہ حزب اللہ ہے. اور دنیا میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں, کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو لیبنن کو اسرائیل کی آکوپیشن سے بچا سکے. اگر یہاں پر مثال کے طور پہ حزب اللہ کہے جی ہم اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں, تو اسرائیل کیا کرے گا؟ چپ کر کے واپس چلا جائے گا, وہ آدھے لیبنن کے اوپر اور قبضہ کر لے گا. تو کوئی صلح نامہ, کوئی سرنڈر, کوئی رحم نامہ, کوئی معاہدہ لیبنن کو نہیں بچا سکتا. لیبنن کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ریزسٹنس بچا سکتی ہے, اور ریزسٹنس اس بات کو اچھے طریقے سے جانتی ہے, اور وہاں کے لوگ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. 3 دفعہ لیبنن کا دفاع حزب اللہ نے کیا ہے, اور اب بھی وہی. تو اس سینیریو میں جب اسرائیل کی ملٹری ایکٹیویٹی بڑھ چکی ہے, وہ اپنے تمام معاہدوں سے بھاگ چکے ہیں ایز واز ایکسپیکٹڈ, اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ کی جنگ ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی, تو وہ ٹائم اب آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اسرائیل ادھر سے بڑھ رہا ہے اور ادھر سے حزب اللہ ایٹ اینی ٹائم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اٹیک ہوگا. کب ہوگا ایگزیکٹ ٹائم ہم نہیں بتا سکتے ہیں. سیریا میں اگر دیکھیں تو اسرائیل وہاں پر اپنی پرماننٹ پریزنس کے لیے ایسی سمجھ لے کہ جو کنسٹرکشنز ہیں وہ کر رہا ہے. اسرائیلی آکوپیشن آرمی از انسٹالنگ ہائی کنکریٹ بیریئرز اینڈ پیونگ آل روڈز لیڈز ٹو الجزیرہ بیرکس ان دا ولیج کنٹری سائڈ آف دارا. ہائی کنکریٹ بیریئرز وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نصب کر رہی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں نا, وہاں پر مستقل پریزنس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم آرمرڈ پیٹرول کیا ہے آن دا ہلز لوکیٹڈ ان دا ماؤنٹ ہرمون which were recently occupied in Syria and are opposite lands belonging to the Nabatiya region in Lebanon. For the very first time Mount Hermon کی کچھ جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر آرمرڈ پیٹرول اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے, اور ان علاقوں میں کیا گیا ہے جہاں بالکل سامنے لیبنن ہے. تو اب یہ بات غور سے سن لیجئے, جو لیبنن کی جنگ ہے یہ ہر صورت میں ہوگی, کیونکہ نتنیاہو یہ بلیو کر رہا ہے, بائیڈن یہ سمجھ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ختم کیا جا سکتا ہے. جب شام کا لنک کٹ چکا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب حزب اللہ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی کیلکولیشن ہے. اس سے پہلے بھی وہ اس سے ملتی جلتی کیلکولیشن کے ساتھ ہی لیبنن میں داخل ہوئے تھے. اب کیا ہے, ایک طرف اسرائیل لیبنن بارڈر, وہاں پر اسرائیلی فوج, ایک طرف ماؤنٹ ہرمون, وہاں پر اسرائیلی فوج, ایک طرف شام اسرائیل بارڈر, وہاں پر اسرائیلی فوج, اور وہاں پر ان کے پاس کچھ ملیٹنٹس گروپس بھی ہیں جنہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی حملہ کیا ہے لیبنن کے اوپر. تو وہ ملیٹنٹس اسرائیل فرام سیریا, اسرائیل فرام ماؤنٹ ہرمون, اسرائیل فرام اسرائیل لیبنن بارڈر. تو یہ آلموسٹ 4 فرنٹ بن گئے ہیں, 4 فرنٹ جو لیبنن کے خلاف وہ کھولنے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس موجودہ کیلکولیشن کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن کیا وہ ایسا کر سکیں گے یہ تو وقت بتائے گا. اگر ہم دیکھیں ایٹ ہوم اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, تو ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کسی طور پر ایک اور جھٹکا حزب اللہ کا وہ برداشت کرنے والا ہے, جو تل اویو اور حائفہ کے اندر وہ مزید دھماکے برداشت کرنے والا ہے. ایک تو ذرا غزہ سے آج 2 رپورٹس دیکھیے. یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے کہ حماس نے کس طرح اپنی ملٹری ٹیکٹکس کو اس طرح سے بدل دیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے لیے مزید گھاتک ہونے جا رہا ہے اور اسرائیلی فوج کی زیادہ کیجوالٹیز ہونے جا رہی ہیں. حماس has begun setting traps in almost every building in Gaza. ہر بلڈنگ کے اندر حماس نے ٹریپس لگانا شروع کر دیے ہیں. ہر بلڈنگ کے اندر پہلے ہوتا تھا کہ کچھ بلڈنگز کے اندر وہ بوبی ٹریپ کرتے تھے جس میں اسرائیلی فوج جاتی اور وہ اڑا دیتے اس بلڈنگ کو. اب ایک بلڈنگ کے اندر Hamas new combat tactics in northern Gaza threaten our forces operating there. اب یہ اسرائیلی فورسز وہاں پر کیا کریں گی جہاں پتہ نہیں کس بلڈنگ میں یہ بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں. یہ نئی ٹیکٹکس حماس کے سامنے آئی ہے.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسرائیلی فوج کی جو کیجویلٹیز اور بڑھیں گی. یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے. ادھر اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, جو مظاہرے ہیں وہ اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اب منسٹرز کے گھر گھر تک مظاہرے ہو رہے ہیں. ایجوکیشن منسٹر, ادھر ادھر کافی خبریں آ رہی ہیں. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں وی ول آرگنائز dozens of demonstrations tonight in Tel Aviv and other cities to demand a deal that returns all kidnapped. مختلف منسٹرز کے گھر اور ساتھ جو ہے وہ تل اویو اور مختلف شہروں کے اندر آج رات بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسرائیل کے اندر کی حالت ہے ان کی. اچھا, اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے جو کریڈیبل رپورٹس ہیں کہ اسرائیلی سیٹلرز بہت بڑی تعداد کے اندر سائپرس کی طرف دوڑ گئے اور سائپرس کے ساتھ گریس کی طرف دوڑ گئے. یہ قریب ترین ان کو ممالک بنتے ہیں. اب وہ سیریا, جارڈن اور مصر جانے سے تو رہے, تو کون سا قریب ترین ملک ہے؟ ترکی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, تو وہ سائپرس اور گریس کی طرف دوڑے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر. یہ آج کریڈیبل رپورٹس سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ان کی اندرونی حالت ہے جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں خلفشار ہے, ڈویژنز ہیں, سول وار کی طرف جا رہے ہیں, اکانومی متاثر ہے, بزنس ایکٹیویٹی متاثر ہے, فلائٹس نہیں چل رہی ہیں, ہوتیز کے میزائل آ رہے ہیں, آدھی رات کو 5 ملین اسرائیلیوں کو شیلٹرز کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. تو ایسی صورتحال میں, اور آج وہ بہت بڑا مظاہرہ, اور یہ مظاہرے شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ایک منسٹر کے گھر تک ہو رہے ہیں. اس ساری صورتحال کو ملائیں, دیکھیں اگر ہم کہیں کہ چلیں حزب اللہ کمزور ہوگی, اگر اس بات کو مان لیا جائے جو نتن یاہو کہہ رہا ہے, اگر جو بائیڈن بھی کہہ رہا ہے, تو 1 سال تو لڑ سکتی ہے حزب اللہ, 1 سال تو حماس لڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اتنا تو کم سے کم آپ ٹائم دیں گے نا کہ اتنا عرصہ وہ لڑ سکتے ہیں. اور ہوتیز کا تو پھر ان کی تو کوئی کیلکولیشن ہے ہی نہیں کہ وہ کتنا عرصہ لڑیں گے. کیا اسرائیل اس سینیریو میں لڑ سکتا ہے, اتنا عرصہ مزید لڑ سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. وہ نہیں لڑ سکتے. اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے تمام حربے آزما لیے, خوراک بند کر لی, پانی, محاصرہ, یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ انہوں نے یہ بھی یہاں پر کر کے دیکھ لیا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکے. اب بات یہ ہے کہ جو وہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو وہ خود جنگ کے لیے ان کی سوسائٹی اور فوج تیار نہیں ہے. حزب اللہ کے سیز فائر کے آخری دنوں میں کیا سب کو یاد نہیں ہے کیسے اسرائیلی فوج ڈس اوبے کرنا شروع ہو گئی تھی؟ تو وہی اسرائیلی فوج ہے جو ابھی بھی استعفے دے رہی ہے, اپنی جانیں خود لے رہے ہیں اسرائیلی فوجی. یہ بھی رپورٹس آ چکی ہیں, اور اب یہ رپورٹس کے سائپرس اور گریس کی طرح بہت سارے اسرائیلی سیٹلرز دوڑ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, نتن یاہو کے پاس فی الحال پیچھے بائیڈن کی سپورٹ ہے, امریکی انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کی بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے, اور اس کو الٹیمیٹلی یہاں پر حماس ہی کی شرائط ماننا پڑے گی, اور الٹیمیٹلی اسرائیل کولیپس ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو لبریشن کی لڑائی ہوتی ہے نا, یہ قربانیوں سے بھرپور ہوتی ہے. آپ الجیریا کو کبھی پڑھیں, الجیریا اسلامی ملک جو ہے فرانس کی کالونی تھا, وہاں پر بھی فرانس سے باقاعدہ سیٹلرز لا کر بسائے گئے تھے. اس ریجن میں اگر 2 ملکوں کا سب سے زیادہ اچھا کمپیریزن بنتا ہے فلسطین تنازع کا, تو وہ الجیریا کے ساتھ بنتا ہے. الجیریا میں بھی بہت ظلم ڈھائے فرانس نے, اور وہاں پر بھی باقاعدہ سیٹلرز لا کر بسائے گئے. لیکن کیا ہوا, الٹیمیٹلی ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں بہت قربانیاں الجیرینز کو دینی پڑی, لیکن الٹیمیٹلی ان کو نکلنا پڑا. تو دیکھیں, جب آپ کوئی نارمل سٹیٹ نہیں بنتے ہیں, اس ریجن کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں, تو پھر ایک نہ ایک دن وہ آتا ہے, اور وہ اسرائیل کا دن بہت قریب آ رہا ہے. ان کی سوسائٹی کے اندر یہ, اور ان کی دیکھیں فوج کے اوپر قائم تھا نا اسرائیل, تو فوج کی کتنی پار ہے یہ سب نے دیکھ لیا ہے. اس وقت اسرائیل جو بھی جنگ لڑ رہا ہے ساری اپنی فضائیہ کے اس کے اوپر لڑ رہا ہے, تو فضائیہ آپ کو الٹیمیٹ گولز تو اچیو نہیں کروا سکتی ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب جیسا کہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے, یہ ہیڈ آف دا ایشکلون ریجنل کاؤنسل کی ایک کولیکٹیو سٹیٹمنٹ ہے. وی کال آن اسرائیلی لیڈرشپ ٹو کنکلیوڈ اے کریجیس ڈیل that will return the kidnap and bring security to the towns surrounding the Gaza. وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل کریں اور سیز فائر کریں اور پریزنرز کو واپس لائیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن نتن یاہو تو نہ کوئی ایگریمنٹ کرنے والا ہے, نہ اس اینگل سے کوئی صورتحال کو دیکھنے والا ہے, کیونکہ اگر آج نتن یاہو جنگ روکتا ہے, اس کے خلاف آلریڈی ٹرائل چل رہا ہے, اور جو کچھ اس نے غزہ میں کیا ہے اس کی تو کوئی بچت ہونے والی نہیں ہے. تو اس کی بچت یہی ہے جتنی دیر وہ جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے. اچھا, ادھر نیٹو کی نازک جنگی مشقیں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں, بہت بڑی جنگی مشقیں, اور رشیا کے بارڈر کے قریب تر. اور جو نیٹو کا ایسٹرن فلینک ہے, یعنی ایسٹرن فلینک وہی ہے جو ایسٹرن یورپ والا ہے, جو یوکرین اور پولینڈ اور یہ والا, جس پر سب سے زیادہ رشیا کو اعتراض ہے کہ ادھر نیٹو ایکسپینڈ نہ کرے, وہاں پر جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں, اور جس کو یو کے اس وقت لیڈ کر رہا ہے. یو کے لیڈنگ نیٹوز ایسٹرن فلینک ڈرلز
with 2,600 troops, 730 vehicles. The United Kingdom deploys thousands of troops and hundreds of military vehicles for military exercises on NATO eastern flank. And regional implications and Russia's response. Poland intensified focus on military preparedness comes as NATO countries increase troop deployments, military training and hardware positioning on the alliance's eastern flank. जो NATO countries हैं, ये ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी military preparedness को बहुत बढ़ा दिया है और अपनी जो troop deployment है उसको बहुत बढ़ा दिया है, military training को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. And NATO members have heightened their defensive capabilities, placing additional ships, planes, helicopters and troops in the region and putting forces on high alert. ये NATO के मुतालिक रिपोर्ट है कि NATO ये अजीबोगरीब मतलब बड़ी सेंसिटिव कि वो इतनी ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटी कर रहे हैं और असलहा खरीद रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स और व्हीकल्स और ट्रेनिंग्स, डिप्लॉयमेंट्स और ख़ासकर पोलैंड जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उसका मामला है, वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है. एंड रशिया हैज़ रिपीटेडली वॉइस्ड कंसर्न ओवर नेटोज एक्सपेंशन नियर इट्स बॉर्डर्स, डिस्क्राइबिंग द बिल्डअप एज अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी. और रशिया हमेशा से ये कहता रहा है कि ये जो नेटो हमारे बॉर्डर्स की तरफ एक्सपैंड कर रहा है ये हमें काबिल कबूल नहीं है. यूक्रेन की जंग भी तो उसी वजह से जारी है, लेकिन नेटो ने उधर ही जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और साथ डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी. जैसे जंग से पहले आप तैयारी करते हैं ना, मोर्चे संभालते हैं, तो वो शुरू इस वक्त हो चुका है. तो ये नेटो की जंगी मशकें करने की और रशिया के बॉर्डर के साथ करने की क्या जरूरत है. और बाइडन मजीद एड दे रहा है, फ्रांस जंगी तैयारी भेज रहा है, यूरोपीय यूनियन 30 बिलियन यूरोज मजीद दे रही है. ट्रंप कह रहा है मैं जंग रुकवाऊंगा, कैसे रुकवाएगा. तो ये काफ़ी सेंसिटिव और कम्प्लेक्स सिनेरियो है. और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कह रखा है कि अगर जंग ना रुकी तो फिर 2025 में ग्रेटर वॉर नजर आएगी. और वहाँ पर प्यूटन ये कह चुके हैं कि हमें न्यूक्लियर के लिए मजबूर ना किया जाए, हमारे पेशेंस को टेस्ट ना किया जाए. ये सारा सिनेरियो है. और उधर चाइना के साथ कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और मिडिल ईस्ट में भी हमें एस्केलेशन नजर आ रही है. ये इस वक्त का मंजरनामा है जो आपके सामने रखा. अपनी राय जरूर आगाह करें. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. अल्लाह हाफिज़.